अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 23 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 2024-25 के लिए महकमे से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियां तश्कील दी गई है, जिनकी सदारत कांग्रेस के अराकीन ने की थी, जिनमें खारिजा उमूर भी शामिल है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी दिफा से मुतालिक कायमा कमेटी के रुकन मुंतखब हुए हैं। हर कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अराकीन का मजमुआ है। कांग्रेस को 4 कलीदी पैनल की सदारत सौंपी गई है। तालीम, ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और खेलों से मुतालिक कमेटी की सरबराही दिग्विजय सिंह करेंगे। ज़राअत, हयावानियात और फूड प्रोसेसिंग की कमेटी की क़यादत साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चिरंजीत सिंह चन्नी करेंगे। दही और पंचायत राज की क़यादत करेंगे। शशि थरूर खारिजा उमूर की सरबराही करेंगे। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आज महाराष्ट्र में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ 2 रोज़ा बातचीत करेगी और आज से शुरू हो रही महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा ले रही है। आज महाराष्ट्र में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर S चोकालिंगम ने इस टीम का खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन की टीम जुम्मा और हफ्ते को सियासी जमातों, रियासती हुकूमत के अफसरान, नाफिज करने वाली एजेंसियों, जिला कलेक्टरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ बातचीत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आज जुम्मे को सियासी जमातों से मुलाकात की है ताकि इनके ख्यालात मालूम किए जा सकें। 28 सितंबर यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ज़मीनी सतह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के जिला कलेक्टरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ एक एक्टिव मीटिंग करेगी। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। रियासत हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फिरकाराना मॉडल की नकल पर कांग्रेस आला कमान सख्त नाराज हैं, जिसने रियासती वजीर विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब करके मुबैना तौर पर इनकी सख्त सरजनिश की। उत्तर प्रदेश में खाने के होटलों पर नाम की तख्ती लगाने के योगी के फरमान की हिमाचल प्रदेश में नकल करने पर न सिर्फ कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर आवाज़ें बुलंद हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आस्तीन में कई जहरीले सांप मौजूद है, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। ज़राए के हवाले से खबर है कि विक्रमादित्य को आला कमान ने मुशावरत के लिए तलब किया था। पार्टी क़यादत ने विक्रमादित्य की सरजनिश करते हुए मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी बयानबाजी से गुरेज करने की हिदायत जारी की जिससे तनाज़ा पैदा हो। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिलखुसूस इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि हिमाचल के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्कू काबीना में विक्रमादित्य के पास PWD और शहरी तरक्यात की वजारत का कलमदान है। विक्रमादित्य ने योगी के फिरकाराना मॉडल की नकल करते हुए ऐलान किया था कि रियासत में दुकानदारों और मेवा फरोशों को अपना शिनाख्ती कार्ड जाहिर करना होगा। रियासती वज़ीर ने दावा किया था कि यह कदम शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। विक्रमादित्य ने मज़ीद दावा किया था कि रियासत में मुहाजिरीन की बढ़ती हुई तादाद के बारे में अवामी खदशात को दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। खाने पीने की दुकानों पर मालिकान का नाम लिखवाने का मामला उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब BSP ने भी इस मामले में हुकूमत पर तनकीद की है। BSP सुप्रीमो मायावती का कहना है कि खाने पीने की अशिया में मिलावट के खिलाफ पहले से ही बहुत सख्त क़वानीन मौजूद है, फिर भी हुकूमती अदम तवज्जो और मिली भगत की वजह से हर तरफ मिलावट का बाजार गर्म है। मायावती ने सवाल किया है कि लोगों को दुकानों पर नाम लिखवाने पर मजबूर करने से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों वगैरह में मालिक या मैनेजर के नाम और पते के साथ कैमरे लगाने को लाजमी करार देने के बाद समाजी व सियासी सतह पर एक बहस शुरू हो गई है। BSP सरबराह मायावती ने कहा है कि ये फूड सिक्योरिटी के बहाने अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है ताकि इंतखाबी सियासत में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। बिल्किस बानो केस में BJP इख्तिदार वाली गुजरात हुकूमत को एक बड़ा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में मुजरिमीन की रिहाई से मुतालिक हुक्म में दी गई ऑब्जर्वेशंस को हज़फ करने से इनकार कर दिया है। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ तबसरों को हटाने की दरख्वास्त की थी। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ ज़्यादती और इनके ख़ानदान को कत्ल करने के मुजरिम 11 लोगों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को मुस्तरद कर दिया था। इस पर अदालत ने कुछ अहम तबसरे किए थे।
ذرائع کے مطابق گجرات حکومت کی درخواست میں عدالت کے اس مشاہدے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس نے مجرمین کے ساتھ ملی بھگت کر کے کام کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے دلیل دی کہ یہ تبصرہ نامناسب اور کیس کے ریکارڈ کے خلاف ہے اور عرضی گزار کے خلاف مناسبانہ ہے، مگر سپریم کورٹ نے حکومت کی اس بات سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواستوں، چیلنج کردہ حکم نامے اور ان سے منسلک دستاویزات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریکارڈ میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے اور نہ ہی نظر ثانی کی درخواستوں میں کوئی ایسا مواد ہے جس کی وجہ سے چیلنج کیے گئے حکم نامے پر دوبارہ غور کیا جائے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور بی جے پی لیڈر نتیش رانے کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے سے متعلق بامبے ہائی کورٹ میں داخل کردہ عرضی میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، قابل اعتراض تبصرے کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے اور اسلامو فوبیا کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ باندرا ممبئی کے ایک رہائشی نے ہائی کورٹ میں داخل کردہ اپنی عرضی میں مہاراشٹر پولیس سے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور بی جے پی کے ممبر اسمبلی نتیش رانے کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی حمایت یا تحفظ کرنے پر مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار محمد وسیع سعید نے ملون مہنت رام گیری مہاراج کی طرف سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے نازیبا تبصروں پر اعتراض کرتے ہوئے 16 اگست کو کی گئی وزیر اعلیٰ شنڈے کی تقریر کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے پولیس سے کہا تھا کہ جب تک وہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں کسی بھی ہندو سنت کو ہاتھ نہ لگائیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا بیان واضح طور پر منصفانہ تحقیقات میں رکاوٹ اور انتباہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرضی میں بی جے پی کے ممبر اسمبلی نتیش رانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے بدنام ہیں۔ اس میں نتیش رانے کے ملون رام گیری مہاراج کی حمایت میں احمد نگر ضلع میں ریلی کرنے اور اشتعال انگیز تقریر کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اپنی تقریر میں رانے نے مسلمانوں کو ہم جنس پرست کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ خود مساجد میں مسلمانوں کا شکار کرے گا اور انہیں قتل کرے گا۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق لیڈر یشونت سنہا نے نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ یشونت سنہا نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر اپنی نئی پارٹی اٹل وچار منچ تشکیل دی ہے۔ انہوں نے ہزاری باغ میں پارٹی تشکیل کے وقت بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ واجپئی کے اصولوں سے ہٹ گئی ہے۔ ایسے میں واجپئی کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹل وچار منچ نام سے پارٹی بنائی گئی ہے، جو ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے گی۔ ملک کے سابق وزیر مالیات یشونت سنہا کے سیاسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو اس الیکشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے مبینہ زمین گھوٹالہ معاملے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بی جے پی کی الزام تراشیوں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی غلطی کا کام نہیں کیا ہے۔ بی جے پی کے ذریعے استعفے کے مطالبے پر انہوں نے سوال کیا کہ آیا نریندر مودی نے 2002 کے گودرا فسادات کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر استعفیٰ دیا تھا؟ اسی طرح مرکزی وزیر ایچ ڈی کمارا سوامی مرکزی حکومت میں ضمانت پر ہیں، کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ سدھارامیا نے کہا کہ وہ قانونی طور پر لڑیں گے اور کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں سینکڑوں لوگوں کے مرنے کے باوجود کیا مودی نے استعفیٰ دیا تھا؟ دراصل سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی کو متاثر قرار دیتے ہوئے کرناٹک حکومت نے آج ریاست میں معاملات کی جانچ کے لیے ایجنسی کو دی گئی عام رضامندی واپس لے لی۔ ریاست کے قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو اس فیصلے کے بارے میں مطلع کیا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے کی تھی۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف اعتراضات اور مشورے بھیجنے والوں میں سے کچھ اشخاص، اداروں کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی جے پی سی کی جانب سے ممبئی کے تاج لینڈز اینڈ ہوٹل سانتا کروز میں بلایا گیا۔ ان سے جے پی سی کے اراکین کے سامنے سوالات کیے گئے اور بل سے متعلق ان کا موقف معلوم کیا گیا۔ اس پر پیش ہونے والوں کی جانب سے دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ انتشار پھیلانے والا اور آئین کی روح کے منافی ہے، اسے فوراً واپس لیا جائے۔ صدر اسلامیہ مسجد کمیٹی کے نگران یاسر سید کے ساتھ مالیگاؤں کے حافظ انیس اظہر اور عبدالحلیم صدیقی پیش ہوئے اور جے پی سی چیئرمین جگدمبکا پال کو میمورنڈم پیش کیا۔ یاسر سید نے کہا کہ ترمیمی بل کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1995 وقف ایکٹ اور 2013 کی ترمیمات کافی ہے، ضرورت بدعنوانی ختم کرنے کی ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا سوال تھا کہ کیا دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں یا دھارمک کمیٹیوں میں مسلم نمائندگی دی جائے گی؟ اس کے علاوہ وقف بورڈ کے سی ای او کی بجائے کلیکٹر کو اختیارات دینے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے ہی کلیکٹر کے پاس کام کا بوجھ ہے۔ یاسر سید نے اس ضمن میں پہلے بھی ای میل بھیجا تھا اور آج میمورنڈم پیش کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے حالیہ دنوں میں اسدالدین اویسی اور ان کی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سیاست پر سخت تنقید کی ہے۔ مشہور صحافی سشانت سنہا کے ساتھ ایک
پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ وہ اویسی کی سیاست کے طریقے سے سخت اختلافات رکھتے ہیں اور ان پر الزام لگایا کہ وہ تقسیم کرنے والی سیاست کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے پوڈ کاسٹ میں صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں اسدالدین اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسدالدین اویسی کی سیاست سے اسد اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اسدالدین اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسدالدین اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے، مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں۔ ناظرین، مولانا محمود اسد مدنی کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے سلسلے میں کیے جانے والے اپنے وعدے کو پورا کر رہی ہے اور مختلف محکمہ جات میں موجود مخلوعہ جائیدادوں پر بھرتی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج 700 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز کے تقرر نامے حوالے کرنے کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے سلسلے میں اعلامیہ کی اجرائی کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ جائیدادوں پر تقررات کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ اور کالیشورم کا تقابل کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آخر کیوں 5 سال قبل تعمیر کیے گئے پروجیکٹ میں شگاف پڑ چکے ہیں اور کیوں 65 سال قبل تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹ میں کوئی دراڑ نہیں آئی۔ انہوں نے بتایا کہ BRS دور حکومت میں تعمیر کیے گئے پروجیکٹس میں پائی جانے والی خامیوں کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کے کام اس دور حکومت میں انجام دیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جن پروجیکٹس کو انجام دیا جا رہا ہے ان میں کسی بھی طرح کی بدعنوانیوں کی صورت میں سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تالاب میں تعمیر کی گئی 4 منزلہ عمارت کو محکمہ آبپاشی نے آج دھماکہ اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے منہدم کر دیا اور اس کارروائی کے دوران دھماکے کے ساتھ تعمیری اشیاء ہوا میں اڑنے کے سبب عملے کے 2 ارکان کو معمولی چوٹ آئی۔ ملکاپور تالاب کونڈاپور ضلع سنگاریڈی میں کی گئی کارروائی کے دوران پیش آئے اس واقعے کے سلسلے میں تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے عہدیداروں نے کہا کہ 12 سال قبل شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک بلڈر نے تالاب میں اس عمارت کو تعمیر کیا تھا اور تعطیلات میں اپنے خاندان کے ہمراہ تالاب میں تعمیر کی گئی اس عمارت میں وقت گزاری اور تفریح کے غرض سے آیا کرتے تھے۔ شہر کے نواحی علاقے میں تالاب میں کی گئی اس تعمیر کے سلسلے میں عہدیداروں نے بتایا کہ پانی میں قدم رکھے بغیر اس عمارت تک پہنچنے کے لیے بلڈر نے خشکی سے عمارت تک سیڑھیوں کا راستہ بھی تعمیر کیا تھا۔ عہدیداروں کی نگرانی میں کی گئی اس کارروائی کے دوران ماہرین کی نگرانی میں معمولی دھماکہ اشیاء کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہوئے محکمے نے کارروائی کی اور اس عمارت کو مکمل طور پر ایک دھماکے کے ساتھ منہدم کر دیا۔ شہر حیدرآباد میں ڈی جے کے معاملے میں جلد ہی رہنما خطوط جاری کرنے DGP جتیندر کے اعلان کے بعد پولیس کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں اقدامات کا آغاز کر دیا۔ ریلیوں اور جلوسوں میں ڈی جے و پٹاخوں کے استعمال پر کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے ایک گول میز اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی جے کی اونچی آواز کے سلسلے میں کئی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ اس آواز سے گھروں میں ضعیف افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی جے کی آواز حد سے زیادہ ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عوام کی بڑی تعداد نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ فیسٹیول کے دوران ڈی جے پر رقص کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیوں اور جلوسوں میں ڈی جے کی آواز پر قابو پانے کے سلسلے میں کئی تنظیموں نے نمائندگی کی ہے، اسی لیے مختلف طبقات کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا گیا۔ تمام کی رائے اس خصوص میں حاصل کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت فیصلہ کرے گی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ڈی جے کی آواز پر قابو نہیں پایا گیا تو انسانی صحت پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ نہ صرف سرکاری محکمہ جات بلکہ عوام بھی ڈی جے سسٹم اور پٹاخوں کے استعمال سے پریشان ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو وقف ترمیم بل کسی بھی شکل میں منظور نہیں۔ یہ بل دراصل مسلمانوں کو ان کی موقوفہ جائیدادوں سے محروم کرنے کی ناپاک سازشوں کا حصہ ہے۔ فی الوقت مسلمانان ہند کو بلا لحاظ مسلک صرف اور صرف حقیقت میں مسلمان بننا ہوگا۔ مسلمانوں کو مسلکوں اور ذات پات میں بانٹنے کی جو سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار امیر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان اور رکن قانون ساز کونسل سے ملاقات میں کہا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش مسائل، چیلنجز اور ان کے حل یا امکانات پر دونوں شخصیتوں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزرے کے مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی فاؤنڈیشن کے سرپرست بھی ہیں، جس کے تحت رحمانی 30 جیسی ملک کی منفرد مسلم تعلیمی تحریک چلائی جاتی ہے۔ تحریک نے شمالی ہند کے مسلمانوں میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کیا ہے۔
اس ملاقات میں ان کے بھائی اور رحمانی 30 کے چیف ایگزیکٹو آفیسر حضرت مولانا سید فہد رحمانی اور حضرت مولانا ساجد پیرزادہ بھی موجود تھے۔ حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے جناب زاہد علی خان جناب عامر علی خان سے تبادلہ خیال کے دوران بتایا کہ وہ روزنامہ سیاست کے ملی و قومی خدمات سے کافی متاثر ہوئے ہیں، خاص کر شادیوں میں بے جا رسومات اور اسراف کی لعنت سے ملت کو بچانے کے لیے روزنامہ سیاست کی جانب سے شروع کردہ دو بدو پروگرام، نامعلوم مسلم نعشوں کی تجہیز و تکفین، زبان اردو کے فروغ کے لیے شروع کیے گئے اردو دانی زباندانی امتحانات، سیاست ہیلپ ڈیسک، فن خطاطی کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات، خطاطی کے فن پاروں کی تیاری، سیاست ملت فنڈ کے ذریعے طلباء و طالبات کو اسکالرشپس کی فراہمی، پولیس میں مسلم نوجوانوں کی بھرتی کو یقینی بنانے، مختلف کمپیوٹر کورسز کی تربیت، انگریزی بول چال کی کوچنگ، SSC کوسچن بینک کی تیاری کے ساتھ ساتھ آفات سماوی اور فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کی امداد جیسے پروگرامز و اقدامات کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ وہ ریاست بہار میں دو بدو پروگرام کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے تلنگانہ خاص طور پر حیدرآباد سے مسلم طلباء کی IITs اور UPSC میں کامیابی کے فیصد پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ نے کہا ہے کہ ہندو تہواروں کے دوران DJ سسٹم کا استعمال جاری رکھا جائے گا اور کہا کہ ہندو کمیونٹی کو کیسے اپنے تہوار منانا ہے یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ حکومت یا پولیس کی جانب سے شہر میں جلوسوں کے دوران DJ پر پابندی لگانے کی منصوبہ بندی کا حوالہ دے رہا تھا۔ بنجارہ ہلز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد راجا سنگھ نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک موقع ہوتا ہے، میلاد النبی، جب وہ DJ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی تہوار نہیں جس میں DJ بجایا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبرک اور مبارک دن ہے۔ اس میں کچھ شرعاً مسلمانوں کی جانب سے DJ کا استعمال کرنے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ راجا سنگھ نے مزید کہا کہ دوسری کمیونٹیز کے بارے میں وہ نہیں جانتے، لیکن ہندو گزشتہ سالوں سے چلائے جا رہے طریقوں کو جاری رکھیں گے اور DJ کا استعمال ضرور کریں گے۔ کئی تہواروں میں ہندو DJ کا استعمال کرتے ہیں، ہم اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے۔ پولیس پہلے ہی اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میٹنگ محض ایک رسمی طور پر بلائی گئی تھی۔ راجا سنگھ نے کہا کہ آواز کی آلودگی صرف DJ سسٹم سے نہیں ہوتی، میں دن میں 4 بار آواز سنتا ہوں۔ اس نے بالواسطہ اذان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگیزی کی کوشش کی۔ اگر پولیس سپریم کورٹ کے حکم کی بات کرتی ہے تو اس کا اطلاق تمام کمیونٹیز پر ہونا چاہیے۔ اگر تمام قسم کی صوتی آلودگی کو روک دیا جاتا ہے تو میں خود تعاون کروں گا اور سبھی کو DJ سسٹم کے استعمال کو روکنے کے لیے قائل کروں گا۔ ملون راجا سنگھ نے یہ بات کہی۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ ہفتے گنیش جلوس کے دوران ایک ہندو لڑکی برقع پہن کر ایک ہندو لڑکے کے ساتھ گنیش جلوس میں نظر آنے کے بعد چار مینار کے قریب مسلمانوں کی جانب سے اعتراض جتایا گیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے مسلم خواتین کو بدنام کرنے کی ایک سازش قرار دیا گیا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہر کے حالات خراب کرنے کی ایک مذموم کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ کل جمعرات کی شام چار مینار کے دامن میں موجود ڈھانچہ بھاگیہ لکشمی مندر میں ایک برقع پوش نوجوان لڑکی کو درشن کرتے دیکھا گیا۔ مقامی افراد نے فوری اس کی ویڈیو اپنے کیمرے میں قید کیا اور برقع پوش لڑکی کو مقامی افراد نے بتایا کہ آپ کا عقیدہ جو بھی ہو لیکن اس طرح برقعے کو بدنام نہ کرو، جس پر لڑکی نے ویڈیو لینے والے افراد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کچھ بھی کرنے کی مرضی ظاہر کی۔ بتایا گیا ہے کہ برقع پوش لڑکی اپنے والدہ کے ہمراہ تھی۔ ناظرین، اس طرح کی ایک برقع پوش لڑکی کی جانب سے مندر میں درشن پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آخر ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا عقیدے ہو گئے ہیں؟ آخر قوم و ملت کو بدنام کرنے اور قوم کی بیٹیوں کو دوسرے مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوئی ایک سازش تو نہیں؟ مسلم علماء اور مسلم دانشوروں کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔